summary. This is not a statement. This is a summary which was presented to the cabinet, and it said that that summary was prepared by the Secretary Finance at that time, which was Mr. Tariq Bajwa, who then became the Governor of State Bank of Pakistan, that the Pakistani citizens have over $200 billion worth of assets outside Pakistan. This was the statement which was given in that summary, and it referred to in the summary, if you go to the summary, it says that this has $150 billion, not $200 billion, which is almost equal to the foreign loans of Pakistan. If you take out the foreign loans of Pakistan, the range is almost $150 billion. So, but nobody can exactly calculate how much is the foreign assets of Pakistani citizens outside Pakistan. And let me, before going further, let me reiterate that there is nothing wrong in Pakistanis, for the Pakistanis, in having assets outside Pakistan. There is nothing wrong. This is nothing immoral. But now we will discuss what are the issues. Out of these assets, substantial sum has been around 30 to 40 billion rupees, which represent the assets of Pakistanis who have earned them outside Pakistan. There are many Pakistanis who live in UK, USA, UAE, Middle East, and they have earned their income outside Pakistan, and they have parked their asset outside Pakistan. So out of that 100 billion, something like 50 billion rupees are those assets which the Pakistanis have earned, and they have kept it outside Pakistan, and they have not brought it to Pakistan, and there is nothing illegal about it. There is nothing illegal about it. There are a lot of Pakistanis, they settle their families in Canada and things like that. So there is nothing wrong in this. So there is a 30-40 billion rupees, even more than that, is the Pakistanis' assets which they have earned outside Pakistan and they have kept outside Pakistan. This is the position. This means that if you deduct that amount out of 150 billion, which I have said to you, then the net balance of around 100 billion is the Pakistanis' asset outside Pakistan, which we have to account for, that what are these assets. This issue actually came into prominence when this Panama leak affairs came in, but I am not going to get into detail of Panama leaks. So I am being very clear and the technical of that side. Now let us see कि ये जो assets हैं ये किस शक्ल में हैं generally. Out of this, for the amount of 1 billion, there is no trail of the source. ये जो 100 billion का asset है, इसमें कोई अगर ये कहता है कि मेरे पास इस asset की trail है, तो वो गलत बयान करता है. उसके पास इसकी source नहीं है. वो ये नहीं बता सकता कि उसने ये एसेट्स कहाँ से लिया है, इसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है. द एसेट्स आर, अच्छा एसेट्स क्या हैं, वो हैं बेसिकली यूके, यूएसए और यूरोप में प्रॉपर्टीज़ हैं 2000 तक की. उसके बाद भी हैं, मगर 2000 के बाद उसमें एक और एडिशन हुई है, प्रॉपर्टीज़ इन दुबई. अब अगर एसेट की आप प्रॉपर्टीज़ की प्रॉपर्टी की अगर आप आइटम उठाएंगे तो उसमें यूके की प्रॉपर्टी है, यूएसए की प्रॉपर्टी है, कनाडा की प्रॉपर्टी है, यूरोप की प्रॉपर्टी है, और आफ्टर 2000 दुबई की प्रॉपर्टी भी है. उसके बाद पाकिस्तानियों के पास बहुत बड़े तादाद में पोर्टफोलियो अकाउंट्स हैं जो वो मेंटेन करते हैं पाकिस्तानी और फॉरेन बैंक्स में, जो कि उनके पाकिस्तान से बाहर मैनेज करते हैं और पाकिस्तानियों के हैं. वो बहुत बड़ी अमाउंट है उनकी. और तीसरी जो एसेट है वो ये है कि उन पाकिस्तानियों के पास बहुत सारी ट्रस्ट हैं जो उन्होंने पाकिस्तान से बाहर बनाए हुए हैं, और वो ट्रस्ट जो है वो पाकिस्तानी कंपनियां ओन करती हैं. मतलब द मनी कम्स टू पाकिस्तान वाया फॉरेन ट्रस्ट. तो अगर आप ये 100 बिलियन को डिवाइड करें टोटल, तो तकरीबन ये तीन जो मैंने काइंड ऑफ एसेट बताए हैं, एक प्रॉपर्टीज़, एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एक पाकिस्तानी शेयर, इनका कंपोजिशन तकरीबन बराबर बनता है. मीन्स 35 ये इस पोजीशन में ये एसेट्स हैं. 35 बिलियन के एसेट्स होंगे, फिजिकल एसेट्स, इमोबल प्रॉपर्टीज़ होंगी, 35 बिलियन की पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होगी, और तकरीबन 35 बिलियन के ही एसेट्स हैं. अच्छा जी, अच्छा जो इसमें नीचे सेंटेंस लिखा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और आप सबके लिए. द नॉन डिक्लेरेशन ऑफ दिस एसेट्स
is one of the reason why the next generation does not live in Pakistan. جو پاکستان میں جنریشن نہیں رہنا چاہتی وہ پاکستان کو بڑا برا کہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے ابا کا جو ایسٹ ہے وہ ڈکلیئرڈ نہیں ہے، وہ رہ نہیں سکتے کہ جس انکم سے وہ ایسٹ سے پیسے کما رہے ہیں وہ انہوں نے کبھی ڈکلیئر ہی نہیں کیا. تو ایک ریزن جو پاکستانی جنریشن یہاں نہیں رہتی اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ جو ایسٹ جس سے ان کی پیسٹ ہے جو باہر پڑا ہے یا ادھر پڑا ہے وہ انکم وہ انہوں نے کبھی ان کے والد صاحب نے ڈکلیئر ہی نہیں کی. تو یہ جو پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں ساری، ان میں سے آدھے یہ ہیں کہ ان کے ابا کے پیسے باہر پڑے تھے، اب وہ کہاں سے، اب انٹرسٹ آ رہا ہے وہاں سے کوئی رینٹ آ رہا ہے، تو وہ کیسے پاکستان میں رہ سکتے ہیں؟ وہ پاکستان میں رہ ہی نہیں سکتے. تو یہ ہمیں وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر کہ یہ کون بندہ باتیں کرتا ہے، اس کو ذرا ایک دفعہ بلا کے پوچھے تو صحیح آپ ہیں کون. ٹھیک ہے نا، دس از اے ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ جو آپ سے پاکستان میں کوئی نہیں کرے گا کبھی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے سورسز کیا ہیں؟ دا سورسز آف منی آر، یہ ہے جی کمیشن ارنڈ آؤٹ سائڈ پاکستان آن سپلائی آف پلانٹ اینڈ مشینری ان پاکستان آؤٹ آف فارن کرنسی لونز. پاکستان نے 1947 سے لے کر 2000 تقریباً 2008-9 تک فارن کرنسی لون لیے پلانٹ اینڈ مشینری لینے کے لیے، انڈسٹریز کو دیے. آپ نے کمپنی بنائی پکک کے نام سے، NDFC کے نام سے، بیل کے نام سے، وہ سب کلیپس کر گئیں. کوئی آج باقی نہیں ہے، نہ NDFC باقی ہے، نہ پکک باقی ہے، نہ آج بیل باقی ہے. اور جو پکک، NDFC اور بیل کی جو کلیپس کی ہسٹری ہے وہ پاکستان کی کلیپس کی ہسٹری ہے. تو پاکستان جو کلیپس ہوا ہے وہ پکک، اگر آپ پکک کی ہسٹری دیکھ لیں اور پاکستان کی ہسٹری دیکھ لیں ایک ہے. جو پکک کا کمپیریٹو تھا ICICI انڈیا میں، وہ ان کا اس وقت لارجسٹ بینک ہے. ون آف دا لارجسٹ بینک ان انڈیا از ICICI، جو کہ پکک کا کمپیٹیبل بینک تھا. تو یہ جو پہلا سورس ہے اس کا وہ یہ ہے کہ آپ جتنے بھی آپ نے پلانٹ اینڈ مشینری امپورٹ کیے پاکستان میں 1950 سے لے کر 2006 تک، اس میں 5 سے 10% کمیشن انہوں نے لیا. وہ پیسے باہر پارک ہیں. اور اس میں بنگالیوں کا حصہ نہیں تھا، اس لیے وہ الگ ہو گئے. اس میں ایک بھی بنگالی نہیں ہے، ایک بھی بنگالی نہیں ہے. یہ سب ویسٹ پاکستانی کا کام ہے. ہم نے لون لیے سب، اور یہ لون لے کے ہم نے کمیشنز لیے. اچھا، کچھ کمیشن تو بائی اینڈ لارج آفیشیلی سمجھ لیتے تھے. تو یہ ایک پہلا جو سورس ہے وہ کمیشن ہے ان بزنس مین کو جو پلانٹ اینڈ مشینری پہ ملا ہے. اس میں سیاستدان نہیں ہے. دوسرا جو ہے وہ پولیٹیشنز، ایگزیکٹو اور آرمز فورسز کی رشوت اور کمیشن ہے. اور میں اتنی ہمت کی ہے کہ آرم فورسز لکھا ہے، اس لیے کیونکہ آپ کو یاد ہے ضیاء الحق کے زمانے میں ایک رسالہ چھپتا تھا فوربس میگزین. اس میگزین میں ایک خبر آئی تھی اباؤٹ دی ریچسٹ جنرل ان دا ورلڈ. آپ کو اگر آپ لوگوں سے کوئی پڑھنے لکھنے کا شوقین ہے، اس وقت ایک پورا آرٹیکل آیا تھا دا فوربس میگزین پہ کہ دنیا میں ریچسٹ جنرلز کون ہیں، اور ان میں سے ہمارے کچھ جنرلز کے نام آئے تھے تصویروں کے ساتھ. تو یہ دوسری کیٹیگری جو ہے وہ ہمارے پولیٹیشنز، ایگزیکٹوس اور فورسز کے لوگوں کا کمیشن اور برائبز ہے جو وہ مختلف سودوں پہ لیتے ہیں. اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ہم جب تک وہ پاور میں رہتے ہیں ہم انہیں سلام کرتے ہیں. جس دن پاور سے ہٹ جاتے ہیں ہم ٹویٹر پہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے اتنے پیسے کمائے، اس نے اتنے پیسے کمائے، اتنے پیسے کمائے. یہ سب کہانیاں ہمارے ملک میں چلتی رہتی ہیں. تو میں اس سے کنسرن نہیں ہوں کہ کس کا کون تعلق ہے، بٹ یہ کمیشنز اور برائبز ہیں جو پولیٹیشین لیتے ہیں. تیسرا جو ہے وہ یہ ہے، تیسرا جو ہیڈ ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. 2008 میں جب
1992 میں جب نواز شریف کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے ایک لاء بنایا جس کو پروٹیکشن آف ریفارم ایکٹ کہتے تھے. اس کے تحت وہ منی چینجر کا کانسیپٹ لے کر آئے. اب منی چینجر کانسیپٹ یہ تھا کہ آپ کوئی بھی پیسہ حرام کا، حلال کا، ہیروئن کا پیسہ لے کے جائیں منی چینجر کے پاس، اسے کہیں کہ مجھے ڈالر دے دے. کوئی آئیڈینٹی کارڈ، کوئی پتہ، کوئی این ٹی این نمبر نہیں پوچھتا تھا. وہ آپ کو ڈالر دے دیتا تھا. آپ اس ڈالر سے جا کے جمع کراتے تھے اپنے بینک اکاؤنٹ میں، فارن کرنسی اکاؤنٹ میں، اور اس کو باہر ٹرانسفر کر دیتے تھے. یہ سب ساری دنیا جانتی ہے. یہ سسٹم پاکستان میں چل رہا تھا. یہ خدانی کالیا اور گلیکسی اور یہ کوئی بندہ یہ نہیں پوچھتا تھا کہ بھئی یہ پیسے کہاں سے آئیں، یہ کس کے پیسے ہیں، کون ہے، کہاں سے. آپ جا کے 2 کروڑ روپے رکھ دیں منی چینجر کے پاس، وہ آپ کو ڈالر دیتا تھا. ڈالر آپ جمع کرائیں فارن کرنسی اکاؤنٹ میں، باہر بھیج دیں. یہ کیس ہے. جو پراپرٹی کا کیس ہمارے بہت بڑے جوڈیشری کے آدمی کے خلاف ہے، ان کی بیگم کے پیسے بھی یہیں سے اس طرح ہی گئے تھے. وہ غلط نہیں ہے پیسے، مگر میکینزم یہی تھا. اب اس میں یہ نہیں پتا کہ کون سا پیسہ ٹیکس تھا، کون سا پیسہ ان ٹیکس تھا، کون سا ہیروئن کا تھا، کون سا تھا. مگر یہ پیسے پاکستان میں روپی میں آئے، روپی میں آپ نے کمائے، رشوت میں کسی طریقے سے. آپ نے منی چینجر کے پاس گئے، آپ منی چینجر سے آپ نے ڈالر لیے، ڈالر کو آپ نے باہر بھیجا اور وہ پاکستان سے باہر چلا گیا، اور اس سے آپ نے ایسڈ خرید لیے. جتنے بھی ایسڈ دبئی میں بنے ہیں، یہ ریسنٹ جو بنے ہیں 92 کے بعد سے، یہ اس کا پیسہ ہے. اور کیونکہ میں چیئرمین FBR بھی رہا ہوں، اور میں تو جب پاکستان میں کوئی سیمینار کرتا ہوں، تقریر کرتا ہوں، مجھے لوگوں کی شکلیں دیکھ کے غصہ آنے لگتا ہے. کیونکہ میں نے وہ کاغذ دیکھا ہوتا ہے، اس کے فائل دیکھا ہوتا ہے میں نے. یار یہ بندہ مجھے تقریر کر رہا ہے پاکستان کے بارے میں، اس کو تو میں اچھی طرح جانتا ہوں یہ کہاں سے پیسے لے کر آیا ہے. بہت کم، اگر آپ پاکستان میں 100 آدمی دیکھیں گے تو شاید 95 آدمی کو میں بات کرنا پسند نہیں کروں گا، کیونکہ میں اس کی فائل دیکھ چکا ہوتا ہوں. میں بڑے آدمی کی بات کروں. 95 آدمی کی بھی شکل دیکھ کے غصہ آتا ہے کہ یار اس آدمی، یہ اس کی ہمت کیسے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے بات کرنے کی، اس کی فائل تو یہ کہتی ہے. اور یہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، یہ اس ملک کی ٹریجڈی ہے. اچھا کمپوزیشن آف، اچھا اس میں جو 1 2 3 ہے، مطلب آپ کا جو کریں گے فار ڈیفینس ایکسپینڈیچر، ٹھیک ہے، تو وہ آخر آپ پیسہ کہیں نہ کہیں تو جاتا رہا نا. تو جب وہ جاتا رہا اور لوگوں پہ خرچ نہیں ہوتا رہا، تو پھر اس کا افیکٹ تو الٹیمیٹلی عام آدمی پہ ہی آنا تھا نا. اب آج ہم اس کو رو رہے ہیں کہ وہ اب ہم ایسے ہو گئے، کیوں ہو گئے، کیا ہو گئے. تو یہ تو ایک سمپل اکنامکس کا سوال ہے، اور اس کا جواب اب ہمیں 70 سال کے بعد ریوائنڈ تو نہیں کر سکتے، ہم اس کو ریوائنڈ تو نہیں کر سکتے. بٹ صرف میرا سوال یہ ہے کہ چلو ہم اپنے پرانے ایشوز کو ریوائنڈ نہیں کر سکتے، مگر اگر ہماری آپ مائنڈ سیٹ دیکھیں تو ہم تو روزانہ نیا ایشو کھول رہے ہیں آج کل. مطلب جو ہم تو روزانہ ایک نیا سبجیکٹ کھول دیتے ہیں. بس یہ ہماری بخصوصیت ہے. باقی معصومہ صاحبہ اس کا کچھ جواب دینا چاہیں دے سکتی ہیں. نہیں میں نہیں دے رہا. چلے ادھر کوئی ٹرانزٹ نہیں ہے کوئی. لاہور کی ماس ٹرانزٹ بنائی گورنمنٹ آف پنجاب نے، پشاور کی ماس ٹرانزٹ بنائی گورنمنٹ آف پرنٹیئر نے. سندھ گورنمنٹ کراچی کی ماس ٹرانزٹ کیوں نہیں بناتی؟ اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ سے کیوں مانگتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں 10 سال سے نمائش چورنگی سے آگے ماس ٹرانزٹ کیوں نہیں جا رہی؟ آپ نے کسی جگہ پر، کسی اخبار میں، کسی خبر میں، آپ نے کبھی کسی فورم پہ، آپ مجھے کہہ رہے ہیں پازیٹیوٹی کی بات کریں، آپ نے کبھی ریز کیا کہ کراچی میں ماس ٹرانزٹ کیوں نہیں بن رہی؟ نہیں بتائیں نا. یہ نہیں، یہاں بیٹھ کر تو آپ یہ بات نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں بیٹھ کے میں پازیٹیوٹی کی کیا بات کروں جب آپ 10 سال سے آپ ماس ٹرانزٹ کو آج بتائیں کسی اسمبلی کے فورم میں، کسی جگہ پر آج ماس ٹرانزٹ سبجیکٹ ہے کہیں؟ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سوال آپ سے یہ ہے، کسی جگہ پر آپ مجھے پچھلے 5 سال میں کوئی اخبار کی چھوٹی خبر دکھا دیں جس میں کراچی کی ماس ٹرانزٹ کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہو. کیوں نہیں ہے؟ تو کیا ہم مردہ ہیں؟ نہیں، آپ مجھے بتائیں کہ اس شہر کے لوگ کیا مردہ ہیں جن کو ماس ٹرانزٹ نہیں ملنی چاہیے؟ نہیں ملنی چاہیے. ہم باقی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کو ریوائیول کریں گے اور سیاستدانوں کو اچھا کہیں اور برا کہیں. آپ مجھے یہ بتائیے نا کہ کیا اس شہر کو ماس ٹرانزٹ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو کیوں نہیں ہو رہی اس کی بات؟ نہیں، کیوں نہیں ہو رہی اس کی بات؟ تو بتائیں نا کیوں نہیں ہو رہی. میں بتاتا ہوں کیوں نہیں ہو رہی. میں بتاتا ہوں کیوں نہیں ہو رہی. اس لیے نہیں ہو رہی کہ آپ نہیں چاہتے کہ کراچی ترقی کرے. آپ نہیں چاہتے، میں آپ کے سامنے آج بالکل پریکٹیکلی کہہ رہا ہوں، آپ نہیں چاہتے کہ کراچی شہر ترقی کرے.
نہیں 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 فیڈرل گورنمنٹ بھی. میں آپ کو کلیریفائی نہیں, میری بات سن لو پوری بات. پاکستان کا کوئی وزیر اعظم پچھلے 9 سال سے کراچی میں ایک رات بھی نہیں گزاری. نواز شریف صاحب ہوں, عمران خان صاحب ہوں, کسی وزیر اعظم نے ایک رات نہیں گزاری کراچی میں. کسی وزیر اعظم نے کراچی کے بارے میں کوئی پراپر میٹنگ نہیں کی ہے. یہ ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں میں. میرا وزیر اعظم تھا عمران خان صاحب, میرے ساتھ کام کرتا تھا. وہ رات کو چلا جاتا تھا واپس. وہ ایسے آتے ہیں کراچی میں جیسے وہ دبئی جا رہے ہیں. تو یہ تو بدقسمتی ہماری ہے نا کراچی میں رہنے والوں کی, جو ان کو وزیر اعظم ایکسیپٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم ہے ہمارے. پاکستان کراچی کی تباہی کی ذمہ دار فیڈرل گورنمنٹ ہے, سندھ گورنمنٹ تو ہے. کس نے کہا تھا پی آئی اے کو ٹرانسفر کریں اسلام آباد؟ ہو رہے ٹرانسفر, ہو رہے ہیں نا. ہوا ٹرانسفر نہیں ہوا. اسٹیل مل 40 سال سے بند ہے, نہیں ہے بند, ہے یا بند نہیں ہے؟ تو میں آپ سے کراچی کے بڑے بات کروں نا, بڑے مسائل کی, ٹھیک ہے. تو یہ بکواس ہم نے کیوں کی ہوئی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ آپ یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں نا کہ آپ نے اس کو جنگل بنانا ہے. ٹھیک ہے, آپ فیصلہ کر لیں, آپ جنگل بنائیں, آپ بالکل شوق سے جنگل بنائیں. پھر جب میں ایکشن لوں پھر میرے خلاف نہیں جائیے گا. میرے ایکشن کیا ہوگا بتا دوں, وہی بتا دوں آپ کو. آج یہ بتا دیتا ہوں آپ کو, پبلکلی کہہ رہا ہوں. پھر آپ یہ نہیں کہیے گا شپر صاحب نے نہیں کہا تھا. ایک چیز ہوتی ہے, جب بنگلہ دیش جب آزاد ہوا تھا اس میں ایک انہوں نے ایشو ریز کیا تھا, اکنامک جینوسائڈ. ہم یو این او میں اکنامک جینوسائڈ کا کیس لے کے جا رہے ہیں, لے کے جانے والے ہیں. ہم یہ ایشو ریز کرنے والے ہیں کہ کیا اس شہر کے ساتھ, اس کو کہتے ہیں معاشی نسل کشی, کیا اس شہر کے ساتھ معاشی نسل کشی کی جا رہی ہے نہیں کی جا رہی؟ آپ بتائیں. سارے کراچی والے بیٹھے ہیں. نہیں, اس سے پہلے بات کی, بعد میں کریں گے بات. باہر میں گئے سندھ گورنمنٹ کو لکھنے کی ضرورت ہے. ان کو نظر نہیں آ رہا, اچھا دیکھیے, ان کو نظر نہیں آ رہا. میری بات سنیں, ایک بات سنیں, میں سندھ گورنمنٹ کو کیا لکھوں؟ ان کو نظر نہیں آ رہا شہر. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ سندھ گورنمنٹ کو کیا لکھوں میں؟ آپ بیچ میں کیوں بول رہے ہیں؟ چلیے اگلا سوال. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی چور ہے, مگر اس سے کل سے اس کا نام ہو گیا نان فائلر. یہی کہہ رہے ہیں نا. جب میں چیئرمین ایف بی آر تھا 2019 میں, میں نے اپنے سیکرٹری کو بلا کے کہا تھا کہ آرڈرس میں جہاں بھی نان فائلر لکھا ہے اس کو نکال دو, ڈیلیٹ کر دو. یہ نواز شریف, شہباز شریف صاحب کا فیوریٹ لفظ ہے, نان فائلر. چور کو چور نہیں کہو, ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ جو کہہ رہے ہیں چور کو چور نہیں کہنا نا, سمپل ایز دیٹ نا. نان فائلر کا مطلب کیا ہے؟ چور ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں اس کو چور نہیں کہو. میں نے کہا چلو اس طرح کر دیتے, اس کا نام لکھ دو تھیف. نہیں سر, نان فائلر. میں نے کہا یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے سارے پروگرام نان فائلر. یہ کیا نان فائلر کیا ہوتا ہے یار؟ دنیا کے کسی قانون میں آپ مجھے لفظ نان فائلر دکھا دیں. ہم نے سارے قانون نہیں پڑھے نا, تو کیسے آپ کو دکھا دیں؟ اچھا, یہ تو جاتی عمرہ کا آئٹم ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب آگے چلیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو پاکستان میں, دیکھیں پاکستان میں ایک ٹیکسیشن کا قانون یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی 183 دن پاکستان میں رہتا ہے وہ ریزیڈنٹ ہوتا ہے. جو 183 دن نہیں رہتا وہ نان ریزیڈنٹ ہوتا ہے. جب وہ نان ریزیڈنٹ ہے تو اس کو میں پاکستان کے قانون میں باہر کی انکم ٹیکس نہیں کر سکتا, نہ میں اس کے باہر کے ایسٹ ڈکلیئر کر سکتا ہوں. تو نان فائلر وہ لوگ نہیں ہیں. وہ کیا انشور کرتے ہیں کہ وہ پاکستان میں نان ریزیڈنٹ بن جائے. اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں, یا تو دبئی رہیں, یا وہ ایف آئی اے والے سے دوستی کر لیں کہ اس کی اسٹیمپ نہیں لگے اس کے اوپر. اس کا بھی طریقہ ہے. ایف آئی اے والے سے دوستی کر لیتے ہیں, وہ جب آتا ہے تو اس کی اسٹیمپ نہیں لگتی, وہ ٹیکنیکلی پاکستان سے باہر رہتا ہے. تو وہ ٹیکسیشن وہ جو ہے, کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ آپ فارنر کے ایسٹ پاکستان میں ڈکلیئر کر سکیں. اب اس کی بات آگے چلیں. جو اب ہمارے پاس, ہم آہستہ آہستہ یہ انٹرنیشنل ہیو ناٹس بڑھتے جائیں گے, تو ہیوز کے پاس ایک پاور ہوتی ہے ان کو چیپ لیبر میں ہائر کرنے کی. تو یہ کوئی کبھی, اچھا سوسائٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کس طرح ہیوز سے پیسے لے کر ہیو ناٹس کو دیا جائے. یہی کام ہے نا ریاست کا, کہ ایک آدمی کے پاس بہت ساری دولت ہے, ایک آدمی کے پاس کم دولت ہے, اس سے ٹیکس لگا کر اس کو دی جائے. اب ہمارا یہ سسٹم ہی چل گیا, اس سے ٹیکس لگا کے اس کو دے رہے ہیں, الٹا چل رہے ہیں نا. سوسائٹی چلتی ہے کہ یہ ہیوز ہے, اس کے پاس یہ ہیو ناٹس ہیں, ان کے پاس زیادہ پیسے ہیں, ان سے ٹیکس لگاؤ اور وہ خرچ کرو ان کے اوپر. ہمارا سسٹم یہ چل گیا کہ بجلی پہ ٹیکس, ہر ٹیکس, یہ ٹیکس دے رہے ہیں اور خرچ ہو رہا ہے ان کے اوپر.
تو یہ نہیں، مگر سوال یہ نہیں ہے، یہ سسٹم چلتا رہے گا، مطلب یہ سسٹم چلتا رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سسٹم کے اندر آپ نے کچھ اس کی خرابی کی سسٹم کو کنٹینیو کرنے کے لیے آپ نے کچھ کسے کہتے ہیں نا شاک آبزرور لگا دیے ہیں. شاک آبزرور ہیں پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی سولیڈریٹی، کشمیر، اسلام، مذہب، یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو اس ساری ہیوز اینڈ ہیو ڈاٹ کی جنگ کے سامنے ایک دیوار ہیں. جو آپ اس دیوار یہ سارے الفاظ آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں جب آپ جنگ کرنے جاتے ہیں. تو اب جو پوزیشن آج 2018 میں 2024 میں آ گئی ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آئی ہے کہ اب شاید ان الفاظ کی وہ اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے. مگر میں ابھی ود آل ڈیو رسپیکٹ کوئی امیجیٹ بہت پازیٹیو رستہ نہیں دیکھ رہا. ہو سکتا ہے کہ آپ معاشی قتل عام کرتے رہیں گے تو وہ اس کے پاس کیا چوائس ہے، کیونکہ دنیا میں جب جینوسائڈ کی ڈیفینیشن جو اب آرٹیکل 2 آف دی 48 کانسٹیٹیوشن میں آ گئی ہے، اس میں یہ شامل ہو گیا ہے. 1948 کا جو جینوسائڈ کا لا ہے اس میں آرٹیکل 2 کے اندر معاشی جینوسائڈ شامل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کراچی کا معاشی جینوسائڈ بنتا ہے یا نہیں بنتا. اگر یہ معاشی جینوسائڈ بنتا ہے تو پھر اس پہ ڈسکشن کرنی پڑے گی اور ایشو کو ریز کرنا پڑے گا. میں نے آج ریز کیا، اب آج آپ ریز کیا یہ اخبار میں کل آ جائے گا یا نہیں آئے گا جو الگ بات ہے. تو جب یہ ایشو ریز ہوگا پھر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کون لے کے جائے گا، ایکس لے کے جائے گا، وائی لے کے جائے گا، بی لے کے جائے گا، جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، لیگل ہے انلیگل ہے. مگر پہلے اگر ہم اسی طرح روتے گاتے رہے کہ جی اور یہاں